बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पहलगाम मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर भारत के तसल्लुत में मकबूजा कश्मीर पहलगाम में जो अफसोसनाक वाकया हुआ, उस पर भारत ने एक जंगी जुनून का मुजाहिरा अपने मीडिया के जरिए शुरू कर दिया। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, पाकिस्तान का रद्द अमल है, उस पर बात करेंगे। भारत में क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे। ग्लोबली क्या हो रहा है। एक तस्वीर आई है भारतीय मीडिया पर जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये उन अफराद की तस्वीर है जिन्होंने दहशत गर्दी की ये वारदात अंजाम दी है। और इस दावे में कुछ चीज़ें बहुत अजीबो-गरीब हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। हुकूमत पंजाब पाकिस्तान में एक शिकस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मज़ीद खा चुकी, उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल पहलगाम वाक़े पर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बात यहीं से शुरू करेंगे। तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। देखिए, हमें ये तो पता चल गया कि नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का अपना दौरा मुख्तसर करके भारत वापसी के रास्ते में। हमें ये भी पता चल गया कि अमित शाह वो सीन ऑफ इंसिडेंट पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि बड़े दुखी दिल के साथ यहां पर आया हूं और हम इस सिलसिले में अब पूरी कार्रवाई करेंगे। ये सब कुछ हो रहा है। वहां का मीडिया कह रहा है सर्जिकल स्ट्राइक 3 लोडिंग, विच मीन्स कि वो ये बता रहे हैं कि इससे पहले उड़ी हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था, वो कहते हैं कि हम अपने फुट सोल्जर्स के जरिए आए थे मकबूजा कश्मीर से निकलकर आज़ाद कश्मीर में और यहाँ पर ज़मीनी कार्रवाई की थी। फिर वो कहते हैं कि जब पठानकोट हुआ था तो उस मौके पर फिर वो बालाकोट आए थे और उन्होंने यहाँ पर आकर न जाने क्या तबाही मचाई थी। और फिर उसके बाद अब वो ये कहते हैं, उनके सहाफ़ी ये कहते हैं, उनका मीडिया ये कहता है कि भारतीय फ़ौज एक और कार्रवाई करेगी, सर्जिकल स्ट्राइक 3 लोडिंग। ये उनकी जानिब से मीडिया पर एक पागलपन है जिसका मुजाहिरा किया जा रहा है। ये हमारे सामने इस वक्त सिचुएशन है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने क्या किया, बात यहां से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद आपके सामने रखते हैं कि अब इससे आगे हम कहां जा रहे हैं मुमकिना तौर पर। देखिए, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इस सिलसिले में जो बयान दिया, वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख दूं। बहुत बेहतरीन और जिम्मेदाराना बयान पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का। इसमें लिखा हुआ है और ये फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट से है। रिस्पॉन्डिंग टू मीडिया क्यूरीज कंसर्निंग द अटैक इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन illegally occupied Jammu and Kashmir, the spokesperson said। अब यहां लिखा वी आर कंसर्न्ड एट द लॉस ऑफ टूरिस्ट्स। जो जानी नुकसान हुआ है उस पर हमें तशवीश है। फिर उसके बाद आगे लिखा इन एन अटैक इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। दोबारा हमने बताया कि आप वहां गैर कानूनी तौर पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये टेरिटरी मुतनाज़ है। फिर आगे लिखा हुआ है वी एक्सटेंड आवर कंडोलेंसेस टू द नियर वंस ऑफ द डिसीज्ड एंड विश द इंजर्ड a स्पीडी रिकवरी। जो जान से गए हैं उनके अजीजों से इजहार अफसोस करते हैं, इजहार ताज़ियत करते हैं। जो जख्मी हैं वो जल्द रिकवर करें, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। ये पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर भारत को जवाब दिया है। भारतीय मीडिया क्या कर रहा है ये भी मैं आपके सामने रख दूं। जी न्यूज़ ने जो खबर लगाई है उसमें मोदी की ट्रंप की क्या बातचीत हुई। जी न्यूज़ ने खबर लगाते हुए लिखा है एन इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल हु स्पोक ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी टोल्ड IANS दैट PM मोदी told the American president India is determined to bring the perpetrators and backers of this cowardly and heinous terrorist attack or to justice। तो ये भारत की मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है कि उनके दफ्तर खारिजा के उनके हुक्काम क्या कह रहे हैं और हम इसके पीछे मौजूद लोगों तक जाएंगे। नरेंद्र मोदी ने यह बताया है। अब आप देखिए वहां के मीडिया पर क्या लिखा हुआ है कि 26 अफराद मारे गए और इसमें लश्कर ए तैयबा से लिंक्ड ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, ये वहां से बताया जा रहा है। फिर उसके बाद अमित शाह ने दौरा किया, ये बताया जा रहा है।
پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے ہمیں تشویش ہے، یہ بھی وہاں کا میڈیا بتا رہا ہے۔ جو آپ کو یہ نظر آتا ہے نا کہ وہاں پر رسپانسبل میڈیا، میں کہتا ہوں این ڈی ٹی وی ان کے میڈیا میں خاصا بہتر ہے، کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے میں اس پر بھی ہاکش لوگ ہائر ہوئے ہیں، نظر آئے ان کی اسکرین پر، بٹ ان کے میڈیا میں خاصا بہتر میڈیا۔ وگرنہ آپ کو تو وہ آتا ہے نا جنرل بخشی، ایسا لگتا ہے وہ اپنے پھیپھڑے اپنے منہ سے نکال کے باہر رکھ دے گا، اس قدر بری طرح سے چلاتا ہے۔ آپ کو میجر گورو آریہ نظر آتا ہے جو وہاں پر بیٹھ کر جنگی جنون اس کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہوتا ہے، وہ یہ باتیں کرتا ہے۔ تو آپ کو یہ تمام لوگ نظر آتے ہیں، آپ کو وہاں پر نظر آتے ہیں ایسے اینکرز کہ جن کے منہ پر شاید ڈائپر باندھ دینا چاہیے، ایسے اینکرز وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن پھر وہاں پر کچھ کم برے اور ذمہ دار لوگ بھی موجود ہیں۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے پی ایم مودی فلائنگ بیک فرام سعودی عربیہ آفٹر پہلگام اٹیک اسکپس پاکستان ایئر اسپیس۔ مودی واپس آ رہا ہے، پاکستان کی فضا کے اوپر سے نہیں گزرا ہے۔ ساتھ میں آصف منیر صاحب نے ابھی جو اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن میں خطاب کیا، اس میں وہ جملہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ریگارڈنگ مقبوضہ کشمیر ہے، ریگارڈنگ کشمیر ہے، وہ جملہ آرمی چیف صاحب نے دہرایا تھا۔ وہ بھی ان کے ہاں بار بار چل رہا ہے کہ آصف منیر صاحب نے یہ کہا تھا اس لیے یہ ہوا ہے، تو وہ جملہ انڈین میڈیا بار بار رپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان آرمی چیفز جوگولر وین اسپیچ وائرل اگین آفٹر جموں اینڈ کشمیر ٹیررسٹ اسٹرائک۔ یہ بھارت میں میڈیا پر رپورٹ ہونے والی چیزیں ہیں کچھ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو یہ وہاں پر ہو رہا ہے۔ ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ میں نے ایک سینئر آفیشل ہیں جو ان معاملات پر بات کرتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ ہمارے دفتر خارجہ نے بڑا نپا تلا جواب دیا، اور جو بھارت میں اس وقت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اس پر بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا دیکھیے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ اس وقت وہاں پر کون کر رہا ہے؟ وہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے بھارت کے میڈیا کی جانب سے۔ ابھی تک آفیشیلی وہاں کے منسٹرز نے، یعنی وہاں کے ڈیفنس منسٹر یہ بات کریں، وہاں کی آرمی چیف وغیرہ یہ بات کریں، وہاں کے فارن افیئرز منسٹر یہ بات کریں یا نریندر مودی یہ بات کرے، تو پھر بات ہوگی کہ پاکستان اس کا جواب دے گا۔ لیکن دفتر خارجہ میڈیا کا جواب کیوں دے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ انہوں نے کہا ہاں اس میں اگر آپ کو مزید کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ کچھ اور چیزیں لے کر آتے تو پھر جواب بھی دیا جا سکتا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے اس پاگل پن کا۔ اب ایک تصویر جاری ہوئی ہے، آپ یہ تصویر دیکھیے۔ اس تصویر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں جنہوں نے واردات انجام دی، وہ دہشت گرد ٹورسٹ جو ویڈیو بنا رہے تھے وہاں پر اپنے اس ایونٹ کی، اس میں کیپچر ہو گئے اور دہشت گرد وہاں پر موجود ہے۔ لکھا ہوا ہے ویڈیو آف پہلگام ٹیررسٹ اٹیک کیپچرڈ بائی ٹورسٹ۔ تو یہ گولیاں چل رہی ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو یہ کیسے کیپچر ہوگی؟ یعنی کسی بھاگتے دوڑتے گولی مارتے کسی شخص کے پیچھا کر کے اس کو بھی نشانہ بناتے کسی ٹیررسٹ کی ویڈیو کیپچر ہوگی، کبھی بیک سے کیپچر ہوگی، کبھی ایک انڈیویجول کیپچر ہوگا؟ نہیں۔ آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، اس تصویر میں آپ دیکھیے 4 نوجوان موجود ہیں، اور یہ جو 4 نوجوان ہیں ان میں سے 2 جو ہیں وہ پوز دے کے ٹیڑے ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ ان کے نیچے ہیں، انہوں نے بلٹ پروف اور جو جیکٹ وغیرہ ہے جس میں گولیاں وغیرہ رکھنے کی جیبیں ہوتی ہیں وہ پہنی ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان میں سے ایک نے دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہو، یار بتا کیسا ہے تو؟ بھائی جان ہماری ایک تصویر کھینچ دی کہ ہم چاروں کھڑے ہو جاتے۔ مطلب اس طرح کا مذاق چل رہا ہے کہ دہشت گردوں کی تصویریں ایسے کیپچر ہوئی ہیں، تو یہ بھارتی میڈیا چلا رہا ہے۔ اور افسوس میں آپ سے کہہ رہا تھا این ڈی ٹی وی کم برا ہے، تو ہیں تو این ڈی ٹی وی میں بھی ایسی بہت سی چیزیں، تو این ڈی ٹی وی نے یہ تصویر چلائی ہے، اتنا بڑا مذاق ہے۔ تو اب پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور یہ کوئی وہ نہیں ہے نا کہ آپ نے فلم بنا دی رتک روشن اور دیپیکا پڈوکون کی، اور اس کے بعد جہاز اڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور کیا بات ہے، کمال دکھا دیا، یا یہ کوئی سیف علی خان کی فلم نہیں ہے گھس کے ماریں گے آپ فلم میں کر دیتے ہیں۔ بات یہ کہ یہ ریئل لائف ہے، اس میں آپ کہتے ہیں ہم آئے تھے اور ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی، لوگ پوچھتے ہیں یار یہ کیا تھی سرجیکل اسٹرائک؟ تو مذاق اڑتا ہے کہ آپ کے اپنے فوجی نے کہا تھا سر جی کل نہیں لڑیں گے، کل اسٹرائک ہے، سر جی کل اسٹرائک ہے، یہ مذاق اڑتا ہے آپ کا۔ پھر آپ کہتے ہیں ہم بالا کوٹ آئے اور بالا کوٹ آ کے ہم نے دہشت گردوں کا کیمپ تباہ کر دیا۔ پاکستان بین الاقوامی صحافیوں کو وہاں لے گیا، دکھایا ایک درخت گرا ہے، ایک کوا مرا ہے، وہ بھی بہت بڑا لاس تھا ہمارا، لیکن بہرحال ہمارا ایک درخت گرا دیا آپ نے۔ تو پاکستان یہ بتاتا ہے
پھر پاکستان کہتا ہے کہ ہم آپ کو اب جب آپ ہماری فضائی حدود پہ آ گئے تو جواب دیں گے ایٹ دا ٹائم اینڈ پلیس آف آر چوزنگ. اور پھر پاکستان ان کو انگیج کرتا ہے. وہ پھر دوبارہ مذاق سمجھتے ہیں رتک روشن کی فلم ہے اور اس فلم میں طیارہ اڑے گا. جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم طیارہ گراتے ہیں. ابھینندن کو پکڑتے ہیں, وہ بیچارہ آ کے کسی نہر کے پاس گرتا ہے, جھرنے کے پاس, اور وہاں پہ لوگ پکڑ کے اس کی دھنائی کرتے ہیں پہلے, پھر اس کے بعد وہ ہمارے فوجیوں کے ہاتھ میں آتا ہے اور ہم پاکستان کا پرچم پیچھے نظر آ رہا ہوتا ہے. ابھینندن کو آپ کو واپس کرتے ہیں. اس سے پہلے جن لوگوں نے جھرنے پہ پکڑا تھا وہ کہتے ہیں او سائیکل چورا مار اینو. تو یہ ہمارے یہاں ہوا ہے. تو آپ بڑی بڑی باتیں کر سکتے, ہم بڑی بڑی باتیں کر سکتے, دونوں طرف سے ہو سکتی ہے. دونوں ملک نیوکلیئر ویپن رکھتے, ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. یہ جو جنگی جنون میں مبتلا پاگل پن ہے آپ کا, اس میں جواب تو دیجئے نا کہ کیسے لائن آف کنٹرول سے 400 کلومیٹر دور ہے پہلگام. 400 کلومیٹر, یعنی دہشت گردوں نے لائن آف کنٹرول کراس کی, اس کے بعد دریا وریا ہیں وہ کراس کیے, اور اس کے بعد وہ 400 کلومیٹر آگے گئے. درمیان میں آپ کی آبادی چھٹی پر گئی ہوئی تھی, سو رہی تھی, سب بند کر کے گھروں میں تھے, اور پھر وہاں 400 کلومیٹر دور جا کے انہوں نے بندے مارے اور واپس آ گئے. یہ مذاق کر رہے ہیں آپ لوگ. تو تک ہوتی ہے نا, بےہودگی کی, پاگل پن کی, پھینکنے کی تک ہوتی ہے, تو اس تک محدود رہنا چاہیے. بھارت میں جو فلم چل رہی ہے اس کی تو ہم نے بات کر لی, لیکن یہاں ایک چیز ضرور دیکھنی چاہیے کہ سمجھداری ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے صورتحال میں. سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس ٹویٹ کو ہی آپ دیکھ لیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر میں جانوں کا نقصان ہوا اس پر ہمیں افسوس ہے, لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی مس ایڈونچر پاکستان کے خلاف کیا گیا تو پی ٹی آئی جو پاکستان کے لوگوں کی آواز ہے وہ مکمل سپورٹ کرے گی پاکستان کی آرمڈ فورسز کی اس صورتحال میں. اس سے آگے ہو تو حکومت پاکستان میں چاہتا ہوں ویسی بات کرے جیسی عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم کی تھی. پاکستان جواب دینے کے بارے میں سوچے گا نہیں, پاکستان جواب دے گا. یہ عمران خان کا رسپانس تھا. اسی عمران خان کے حوالے سے ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں, پنجاب حکومت نے عمران خان کا جو جسمانی ریمانڈ ہے اس کے لیے اپیلیں سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچی تھی, تو سپریم کورٹ نے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ کے لیے دائر پنجاب حکومت کی اپیلیں جو ہیں وہ مسترد کر دی ہیں, اور یہ کہا گیا کہ حکومت پنجاب چاہے تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے, اور وکلا درخواست دائر ہونے پر مخالفت کا حق رکھتے ہیں. جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب نے کہا کہ ملزم کی گرفتاری کو 1.5 سال گزر چکا, اب تو جسمانی ریمانڈ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہوا. دوسرا, عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو اڈیالہ میں کیا جا رہا ہے, علیمہ خان صاحبہ نے کل بتایا تھا کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے, ہم ہائی کورٹ جائیں گے, تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ موجود تھی. قائم مقام چیف جسٹس کے سیکرٹری آفس گئیں اور وہاں پر نیاز اللہ نیازی صاحب ان کے ساتھ موجود تھے. باہر آ کر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ چیف جسٹس کے سیکرٹری سے ہم نے ملاقات کر لی ہے, ہمارے کیسز مقرر نہیں ہو رہے, ہم نے توہین عدالت اور 190 ملین پاؤنڈ کیس جلد مقرر کرنے کا کہا ہے. ہم نے کہا ہے کہ ہمارے کیسز آج ہی مقرر ہونے چاہیے. یہ عمران خان صاحب کی بہنیں عدالت پہنچ کر کہہ رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پھر دن آئے گا, ہم پھر اڈیالہ جائیں گے, ہمارا بھائی ہے, ہمیں اس سے ملاقات کرنی ہے اور ہم یہ ملاقات کریں گے. اور یہاں صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے یہ بتایا کہ عمران خان صاحب اپنی بہنوں سے پارٹی کے معاملات پر کوئی بات نہیں کرتے. کوئی بھی شخص جس کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہو وہ بار بار یہ بتائے کہ نہیں جی علیمہ خان صاحبہ میرے خلاف بات کرتی ہیں, علیمہ خان صاحبہ یہ کرتی ہیں, انہوں نے یوٹیوبرز کو اور سوشل میڈیا کو میرے پیچھے لگا دیا ہے. تو صاحبزادہ حامد رضا نے ایسے شخص کی بھی تسلی کروا دی اور بتا دیا ہے کہ یہ بے وقوفی کی باتیں ہیں, یہ باتیں نہیں کی جانی چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.